असद साहब खैरियत है? आप घास घूस रहे हैं, फ्लू हुआ आपको? हाँ फ्लू हुआ है, बल्कि बकौल शेक्सपियर वो कहते हैं मच अडू अबाउट नथिंग। शेक्सपियर को पढ़ा आपने? शेक्सपियर कौन जी? वैसे नहीं, उन्होंने काला कानून पढ़ा हुआ कोई मेरा ख्याल है। उस्ताद दामन भी पढ़ा हो तो बड़ी बात है। एक बात बताऊं, वैसे मैं आपको फ्लू के बारे में दवाई शवाई ले रहे हो? नहीं, दवाई तो इसकी लेने का मैंने सुना फायदा उसमें कहते हैं कि जी अगर आप इसका इलाज करें तो 1 हफ्ते में ठीक होंगे, ना करें तो 7 दिन में ठीक होंगे। मेरा ख्याल है मैं 7 दिन में हो जाऊंगा इंशाल्लाह ताला ठीक। तो इसका मतलब आप मेडिसिन नहीं ले रहे? ये मेडिसिन नहीं ले रहा मैं, असल में कुछ ना शगुनों का भी, बल्कि मुझे याद है हसन साहब आपसे भी बात हो रही थी एक दफा, बदशगुनियों के आप बड़े कायल हैं कि भाई ये नहीं, मैं कोई इस तरह कायल शायल नहीं हूँ। लेकिन जब बंदा को गलत ऑब्जर्व जरूर करते हैं, लेकिन आप नहीं बात जब गलत करें, अब ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि मैं काली बिल्ली देख के तो गाड़ी रिवर्स कर लूं। अच्छा। या जहां जा रहा हूं ऐसी नहीं है बात। लेकिन बाज़ औक़ात लोग नॉर्मली गुफ्तगू इस तरह की करते हैं जो मुनासिब नहीं होती। तो बात करते हुए अक्सर आपने देखा होगा मुंह उठाए कह देंगे जी देखें ना, अगर आपकी मसलन टांग टूट जाए तो आप फलां ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए। बंदा पूछे अपनी मिसाल दे दे भाई, तू अपनी मिसाल दे। अच्छा, ये बड़ा आम है। तो मैं टोक देता हूँ लोगों को कि इस तरह की बात ना करो। अगर शक्ल अल्लाह ने अच्छी दी है तो बात भी अच्छी नहीं, करो। मेरा कहने का वैसे मकसद ये था कि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी जिंदगी में अमीर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं तो वो उतना ही उनको एक लाशौरी तौर पे खौफ भी होता है, और फिर इन बातों को वो ज्यादातर ऑब्जर्व भी वही करते हैं। मतलब गरीब बंदा इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं आपको बताऊं, देखें एक बड़ा खूबसूरत सूफी शायर का है, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े ते पिछा रह गया दूर। ये जिस सक्सेस की आप बात कर रहे हैं ना, वो जाहिर है टीन एज में तो नहीं मिलती, वो तो बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर है। वो हैरी पॉटर का जो था वो लड़का या इस तरह का, नॉर्मली व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज ओनली देन यू रीच समवेयर। उस उम्र में आपका जो होता है ना मज़ाहमती निज़ाम, और वैसे भी आपको ये नजर आ रहा होता है कि अब मेरे और कब्र के दरमियान फासला कम हो गया। शायद यही वजह है कि जो हुक्मरान होते हैं वो ज्यादातर वो तमाम परस्त ज्यादा होते हैं, और क्योंकि उनके स्टेक पे हुक्मरानी उनकी होती है। जितने स्टेक्स होंगे आपके ठीक है। अच्छा, हुक्मरानों से मुझे याद आया अपने सुल्तान काबूस साहब जो हैं माशाल्लाह। मैं लगा था कहने कि हुक्मरानों से मुझे याद आया कि आज मैंने एक बंदा देखा है जेब काटता हुआ पकड़ा गया है। ये बहुत अच्छी बात की। नहीं, वो जेब हुक्मरानों से यही याद आता है। हुक्मरान इन दी सेंस के जो 40 साल जिनको हुक्मरानी करते हुए हो गए, सुल्तान काबूस इज वन ऑफ देम। 40 साल हो गए उनको एक मुल्क की हुक्मरानी करते हुए। ये हमारी जो दुनिया है ना, अनफॉर्चुनेटली बड़ी तकलीफ की बात है यही है कि जी 99-95% वोट भी लेते हैं और 80 साल 100 साल से बैठे हैं। मतलब मेरी 50 से पहले लोग हुक्मरान हैं और अभी तक हुक्मरान चले आ रहे हैं। आप अपना मुल्क देख लें प्रैक्टिकली। जुल्फकार अली भुट्टो ने 40 साल कितने हो गए पीपल्स पार्टी को बने? हाँ, आज भी इक़्तिदार में। 44वां जो हमें तासीस बनाया गया। इट्स द सेम फैमिली रूलिंग। नहीं, थोड़ा सा ये मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। देखें उनके हाँ उन्होंने कुछ मतलब उसकी कीमत भी बड़ी अदा की है, और फिर बीच में ब्रेक्स भी आते रहे हैं। महज़ब दुनिया के लोगों ने भी बड़ी बड़ी कीमत अदा की होती है, लेकिन उनको कोई ठेका नहीं मिल जाता। मुल्कों की गर्दनों पे, अवाम की गर्दनों पे सवारी का ठेका नहीं मिल जाता। नहीं, आप महज़ब दुनिया की हम बात कर रहे हैं ना, वहां बंदा आता है, अपनी इनिंग खेलता है और चला जाता है, और फिर वो जान छोड़ देता है, फिर वो पूरी दुनिया में घूमता है, लेक्चर्स देता है। उन्हें वोट लेके मुंतखब किया गया ना, वो नहीं, ये कज़ाफ़ी वगैरह या जिनकी आपने मिसालें दी, वो वोट नहीं ना। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी ये बात कर रहा है। ये बैलेट बॉक्स को जमहूरियत के साथ प्लीज कंफ्यूज ना करें। जमहूरियत वो है जो महज़ब दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है। एक बंदा आता है, ब्रिलियंट है, छोटी उम्र में आया, काम किया, फारिग, दूसरे के लिए रास्ता छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ये मोनोपोली से तो जरूर बेहतर है ना जो 40 साल से हुक्मरान हैं। आप थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दें ना। देखिए इस तरह तो आपके लिए तो पॉलिटिक्स और जमहूरियत बिल्कुल ऐसे है जैसे चीनी एक माफिया बैठा है और उसका सिलसिला खत्म होने में नहीं आ रहा। बाकी दुनिया, हाँ, अगर आप अपने से 72 लोगों के साथ खुद को कंपेयर करें तो फिर ठीक है। यहाँ तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, डजंट लुक नाइस। हमारी दुनिया के आलम इस्लाम के बेशुमार हुक्मरान हैं जो बैठे हैं और बैठे हैं बस। चले खैर, तो बादशाह ना, बादशाह तो बैठे ही रहता है। हाँ, ये वैसे बादशाह होना भी वैसे अजीबोगरीब एक कैफियत का नाम है। मैं अक्सर सोचता हूँ जो बादशाह होता है वो करता क्या होगा वैसे। लेकिन आज से जो 200-400 साल पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो बादशाह थे वो बहुत कुछ किया करते थे। ये तो बादशाह भी नहीं है, ये करते कुछ नहीं। शेर शाह सूरी को मेरी बात महल बना छोड़े, नहीं इस तरह नहीं है। शेर शाह सूरी को 4-4.5 साल मिले थे, बर्रे सगीर का उसने नक्शा बदल दिया था।
यहीं अशोका भी पैदा हुआ है, चंद्रगुप्त भी हुआ है। मैं इन बादशाहों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे ऐशो इशरत में मशगूल रहे। वो भी बादशाह हैं, वो तश्तरी पर रख के नहीं मिला करती थी, सर धड़ की बाजी लगाया करते थे, वो जंग वापस उस बदसुगुनी वाली बात पर आते हैं हसन साहब। ये कुछ बातें ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जैसे आपने भी कहा ना कि ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए, कभी कभी वो खुदा न खास्ता कलमा बद नहीं निकालना वो पूरा भी हो जाता है, ऐसी बात भी है। ये बातें अकली तौर पे साबित नहीं की जा सकती, ये बात आप मानते हैं? बेशुमार चीजें हैं जिंदगी में जो अकली तौर पे साबित नहीं की जा सकती, और उनकी पुरस्कारियत जो है वो अपनी जगह वैसे ही कायम और दायम रहती है। वो तमाम तर पुरस्कारियत के बावजूद ये फिर आप अगली तौजीह उसकी नहीं हो सकती। फिलहाल बेशुमार चीजों की नेक्स्ट होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात पिछले दिनों मैंने पढ़ी हसन साहब के अमेरिका के 45 मिलियनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने 445 मजीद अमीर लोगों के साथ मिलकर ये ऑफर की है स्टेट को। टोटल कितने हो गए? तकरीबन 500 लोग अमीर तरीन अमेरिका के। कितनी है अमेरिका की? तकरीबन 30-35 हाँ, तकरीबन इतनी होगी। ठीक है, इसमें से 500 आदमी, ठीक, उन्होंने कहा हम ज्यादा टैक्स देने को तैयार हैं क्योंकि मईशत जो है वो गिर रही है अमेरिका की। अच्छा, वॉलंटरीली अंदाजा लगा। इसे एलीट कहते हैं, ये है अशराफिया। हमारे यहाँ अशराफिया पता है कौन है? जो डकैती करके अशरफी निकाल ले ये वो अशराफिया है। अशरफियां निकाल लें, अशरफियां। हाँ, अशरफी का मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें हया नहीं आती कि इनके सामने जिंदा इंसानों की खालें उतारी जा रही हैं और ये टैक्स देने पर तैयार नहीं है, एग्रीकल्चर टैक्स देने पर तैयार नहीं। चले दुआ करें आप इनके लिए। मतलब ऐसी अशराफे के लिए मुशराफिया ठीक नहीं तो सही करेगा इनको। हसन साहब, हम तो ये सुनते आ रहे थे कि जी अमेरिका जो है हमारी गुफ्तगुएं सुन सकता है, टेप कर सकता है, घरों के अंदर झांक सकता है। वो पता लगा अमेरिका किस जोगा बेचारा, उसकी तो अपनी इतनी विकी लीक्स हो गई हैं कि दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। क्या हाल है? चले किसी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं जी? बड़े पढ़े लिखे हमने मेहमान आज चौराहे में बुलाए हैं हसन साहब। आपने देखा अहमद बिलाल सूफी साहब और मुशर्रफ जैदी साहब हमारे दरमियान बैठ के इनको नजर ना लग जाए ये इतने नहीं, वो असल में विकी लीक्स के लिए मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा मौजू कोई मेहमान हो नहीं सकते। बल्कि मैंने सूफी साहब से एक बात पूछनी है बड़ी जरूरी, कि ये मैंने ये सुना है कि ये जो विकी लीक्स का जो बानी है जूलियन असांज जिसका नाम है, एक तो ये मतलूब है कोई 188 मुल्कों को, क्योंकि इसके रेड वारंट जारी हुए हैं मंगल को, और केस उस पर कोई स्वीडन में उस पर कोई रेप केस है, उस पर उसने वारंट जारी कर दिए हैं। ये नहीं बता दिस केस के नहीं उसके ऊपर केस है दो खवातीन से ज्यादती करने का। हाँ। ये केस तो अपनी जगह सूफी साहब, लेकिन क्या उस पर कोई अमरीकी राज चुराने का भी मुकदमा बन सकता है? आप तो इंटरनेशनल लॉ के माहिर। मेरा ख्याल है अभी यही चीज़ एग्जामिन की जा रही है इस वक्त जो है। अमेरिकन हुकाम भी इसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं, दुनिया में बाकी लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा और आ रहा होगा कि कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर की जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें जो राज अफशा हुए हैं या जो कम्युनिकेशन सामने आई है, ये बेसिकली आई है जिसे हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं या अफेयर्स ऑफ स्टेट आप की इसमें कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं कि इजहार राय और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? एक तो वो हो गया ना, ये तो आपके बेसिक राइट्स में से है, स्पेशली इफ ही इज अ जर्नलिस्ट। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली यही डिबेट जो है ना ये उभर रही है कि जो आपका फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, एक तो उसका इजहार है, उसके हवाले से इस इंफॉर्मेशन को लाना मैटर ऑफ राइट अगर किसी के पास हो या नहीं है, और फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर कोई कदगन है या नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अगर किसी के रिलीजन की जज्बात को मुतासर करती हो तो क्या कदगन लगानी चाहिए? फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर टेररिज्म को इंसाइट करती हो, एटॉमिक वॉर तक ही ले जाए, इस तरह कोई नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज लाती हो, बिकॉज देखिए फ्रेंडली रिलेशंस के दरमियान या कोई फ्रेंडली कोई सबोटाज करने की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप सामने लाएं तो वो इजहार आज़ादी की कंस्ट्रेंट बनती है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन जो है, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक एक्सेप्शन है, इस पर कदगन है, वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा मटेरियल कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कि ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुतासर हों तो आप पर एक कदगन लगाई जाती है। इसमें एक और मैसेज भी तो मिलता है ना कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस दुनिया के ग्लोबल विलेज जैसे, जो इसके खड़पैंच हैं, इसके चौधरी हैं, इसके मुखिया हैं ग्लोबल विलेज के, उनको एक दूसरे के बारे में बात करते हुए जबान को जरा होल्ड करना चाहिए, माइंड योर लैंग्वेज। ये भी तो इससे एक मैसेज आता है ना जी कि एक हेड ऑफ द स्टेट एक और हेड ऑफ द स्टेट के बारे में इस तरह की रिस्पॉन्सिबल बात कर रहा है, जैसे यहाँ को थड़े पे बैठा हुआ आदमी
بالکل بالکل اپنے کسی نہیں لیکن صوفی صاحب یہ جاسوسی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا جولین نہیں، اسانج؟ جاسوسی کا الزام لگانا اور مشکل چیز ہے، جاسوسی اور چیز ہے. اچھا. یہ تو انہوں نے اپنے ڈسکلوجر کا رائٹ استعمال کیا ہے، وہی فریڈم آف ایکسپریشن کے کانٹیکسٹ میں. اور انہوں نے جب یہ وکی لیک شروع کی تھی ان کا فریم ورک یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کی ابیوزز جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. جہاں جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے ان ایشوز کو، ایونٹس کو، واقعات کو سامنے لائیں گے تو اس سے شیمنگ اینڈ نیمنگ ہوگی کہ لوگوں کو ذرا شرم آئے گی، وہ دوبارہ احتیاط اچھا کریں نہیں، گے. جب آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت نرسز ان کو اپنے ارد گرد رکھنے کا شوق ہے، تو اس میں ہیومن رائٹس یہ تو بڑا ایک نجی معاملہ نہیں ہے کسی کا. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا، یہی وہ لمیٹیشنز والا ہے کہ پرائیویٹ ایشو کب تک ہے کب تک نہیں ہے. ایک شخص جب آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی بات کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل لا میں یہ فریم ورک ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے فارمل، جب تک آپ کسی کو آفیشیلی خط لکھیں یا کوئی ٹریٹی کریں، معاہدہ کریں. ایک ہوتی ہے انفارمل کمیونیکیشن جو سفارتی سطح پر ہوتی ہے، وہ نارملی ڈسکلوز نہیں کی جاتی. ایگزیکٹلی یہ انہوں نے جو بات انفارمل بالکل کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز کیا گیا ہے، جو نارملی ہر ایمبیسڈر اپنے کیپٹل کو فراہم کرتا ہے. سچویشن انالیسز، وہ کوئی شادی پہ جاتا ہے، وہ کسی تقریب میں جاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کسی کتاب کی رونمائی کی تقریب میں جاتا ہے، کسی فیشن شو میں جاتا ہے، وہاں لوگوں کے جو نقطۂ نظر ہے اس کو پھر وہ ایک اسسمنٹ کے طور پہ بھجواتا ہے کہ یہاں کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، انٹلیکچولی سوچ رہے ہیں، فلانے لوگوں سے وہ یہ سوچ رہے ہیں. سو ایک قسم کا ایک اضافی اپنے لوگوں کو سینٹن کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں معاملات یہ ہیں، یہاں سینسٹیوٹی آفیشیلی آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فارن آفس آپ کو آفیشیلی تو جو بات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا سینٹیمنٹ یہ ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے وہ مشرف صاحب کمیونیکیشن یہ بتائیں آپ، ہمارے ہاں حسن صاحب ایک عام پرسیپشن ہوتا ہے کہ جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے. اس اس کے ساتھ خود ہو گیا ہے. نہیں، میں یہی مجھے لگا تھا کہ وکی لیکس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ امریکہ نے کرایا ہے. اس سے امریکہ کے دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات تو متاثر ہو سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کروا سکتا ہے خود یہ؟ اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ کرا سکتا ہے، اور کیا کوئی اس کا فلسفہ مطلب کوئی ہم نکال سکتے ہیں کہ ضرور نکال سکتے ہیں. ہم کسی بھی چیز کا کسی بھی طرح سے اس کو کھینچ میچ کر کے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کون کرا رہا ہے شاید اتنا اہم نہیں ہے، کیا اس کے اندر جو مواد ہے شاید وہ زیادہ اہم ہے. اور اگر ہمیں مطلب یہ جو جس طرح آپ نے کہا یہ جو پری آکوپیشن ہماری ہو گئی کہ ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں یہ کون کرا رہا ہے اور کیوں کرا رہا ہے، مطلب یہ اہم تو ہوگا ایک حد تک. زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی جو بات کی جو وزن ہے اس کو دیکھا جائے کہ ان کیبلز میں کیا چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور ان سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ریپرکشنز کیا. جی ہاں، اور اس کو دیکھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز سٹیزنز، ایز اے رائٹر فار می، ایز اے ٹیلیویژن. بلکہ آپ تو یہ بھی بتائیں ایز اے گورنمنٹ آپ کیا ایڈوائز، کیونکہ آپ تو کنسلٹنٹ بھی رہے نا گورنمنٹ کو، تو آپ گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ فری ایڈوائز کر دیں. نہیں، میں فری ہی ایڈوائز ہر ہفتے ہم جو لکھتے ہیں اخبار میں وہ فری ایڈوائز ہی ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ فار دا گورنمنٹ. اس گورنمنٹ کو اور اس جو یہ ڈھانچہ ہے اس کو ایڈوائز دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مجھ سے بہت بہتر، بہت ذہین، بہت مانے ہوئے لوگ جو ہے وہ کئی سالوں سے ایڈوائز دے رہے ہیں، اور ہم سب مل کے بھی کئی سالوں سے دے رہے ہیں. اور جب میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں صرف پی 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 کی بات نہیں کر رہا، جو بھی اس گورنمنٹ میں ریئلسٹکلی آ سکتا ہے، چاہے وہ چلے مشورہ تو دیں، ہو سکتا ہے مان لیں، ہو سکتا ہے نہ مانیں. آپ کے خیال میں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے ان کو؟ کیا کہنا چاہیے؟ یہ جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، بالکل چپ رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے. اس کے اوپر کوئی تجزیہ. آپشن دیکھیں، بات سنیں. اچھا ویسے سیاستدان یہ کر رہے ہیں دوسرے پہ وہ ایسا ذرا ایک منٹ، گاڈزیلا اگر مجھے گالی دے بالفرض، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا اس کو اینٹ مارو، پتھر مارو، کیا کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا مشورہ؟ اچھا میں مشورہ دیتا ہوں جی ان کو. ہاں چلیں آپ پکڑ لو ذرا، اوباما صاحب کو لمبا لٹا لو، امریکہ پہ حملہ کر دو. یہ کیا بات ہوئی؟ مشورہ نہیں، قذافی صاحب کیا کریں گے؟ مشورہ کی اسٹریٹجی بھی تو ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی رسپونڈ کرنے کی. میرا وہ مطلب دیکھیں، انتہا درجے کے ذوف اور انتہا درجے کی طاقت کے درمیان اسٹریٹجیز نہیں ہوتی. میرا مطلب تھا گورنمنٹ کی اسٹریٹجی اس کو دیکھیں، رسپونڈ کرنے ایک کی. زمانے میں ہم سپر پاور تھے، مسلمان، ہم تو پتہ نہیں اپنے بارے میں، میں چلے کہہ لیں، کوئی نہیں کہہ لیں. نہیں، میری بات سنیں. آپ 3 آپشنز دیتے تھے، اسلام قبول کرو، جزیہ دو، ورنہ جنگ کر کے دیکھ لو. لڑو. اب اس طرح کی آفر جب جائے گی کسی کمزور کو، اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا کرے گا وہ کس سے کون سا مشورہ طلب کرے گا؟ اس کو سوکریٹیز بھی کیا بتائے گا کہ تم کیا کرو ان میں سے؟ چلیں جی آپ مشورہ نہ دیں حکومت کو، حکومت بہت سمجھدار ہے. صوفی صاحب آپ یہ بتائیں لیکن مجھے. حکومت نے خود ایکچولی کافی ابھی تک، اور ابھی دیکھیں ایک چیز بہت جو low profile یاد ہے، رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی
میرے خیال ہے گارڈین کے سائٹ پہ 55 میں نے آخری دیکھی تھی. جو ایک چیز بہت جو low profile یاد ہے جی. رکھنے کی ہے وہ یہ ٹھنڈا ہے کام کہ ہے. ابھی میرے خیال ہے گارڈین کے سائٹ پہ 55 میں نے آخری دیکھی تھی, جو مین ہے اس پہ 2 پیجز ہیں, تو شاید 50 60 70 سے زیادہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی اسلام آباد سے ایشوڈ کیبلز. لیکن ٹوٹل جو کل تعداد ہے 2,51,000 2.5 لاکھ جو پیپرز ہیں, ان میں سے جو اسلام آباد ایمبیسی سے ایشو ہوئے کیبلز یہ ڈاکیومنٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً 2,500 ہے, 2,220 یا 221 اس طرح کچھ ہے. تو ابھی ہم نے اس کا بہت ہی مطلب جس کو جائزہ کہتے ہیں لینا نا, اس کو. ابھی پورا اس نے نقاب پہنا ہوا ہے, صرف آنکھیں نظر آ رہی یہ ہیں. سکینڈلز کا سیلاب ہے. ویسے انہوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں پھینک دیا منڈی میں مال. مجھے یہ بتائیں, مثلا میں حسن صاحب کو ایک خط لکھتا ہوں, آپ اس کو چرا کے چھاپ دیں, یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ دیکھیے جائز یا ناجائز کا ایشو سے زیادہ یہ ہے کہ کیا وہ اس طرح انفارمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, اگر وہ آپ کی پرائیویٹ لائف کے متعلق ہے, جس طرح آپ کا میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ پبلک نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں اگر پبلک ریکارڈ پبلک ہو جائے تو بہت بڑا آفینس ہے. آپ کا جو پرائیویٹ لائف کے بارے میں تفصیلات ہیں وہ آپ کی مرضی کے بغیر سامنے نہیں لائی جا سکتی. آپ اسی طرح یہ صحافت کے بھی جنرلی اصول یہی ہیں. کوئی بھی لیکن چلیں میں حسن صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں گفتگو, آپ اس کو نہیں, اس کا تو جواب انہوں نے بڑا واضح دے دیا. اچھا چلیں اس میں تھوڑا سا ایک تھوڑی ٹیکنیکل بات. اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب پبلک لائف میں انٹر کرتے ہیں, مثلاً اگر صوفی صاحب اور آپ پھر آپ کا کوئی فیل پرائیویٹ رہ نہیں جاتا. اب تھوڑی سی میری پرائیویسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے نا, کیونکہ میں پولیٹیشنز کے بارے میں بات کر رہا ہوں, امریکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو لوگوں کو تھوڑا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا حق یہ بھی یہ لوگ جن کے بارے میں باتیں ہونی, یہ تو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں, یہ حکومتیں چلا رہے ہیں, ان کی اس طرح سے وہ پرائیویٹ لائف نہیں. صوفی صاحب یہ بتائیں, آپ بڑی حیرت انگیز بات ایک مجھے پتہ لگی اس بارے میں کہ یہ جو وکی لیکس ہے اس کو جو فنڈنگ ملتی ہے وہ امریکہ کے 1-2 نشریاتی اور اشاعتی ادارے بھی دیتے ہیں. اب اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا امریکہ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا تو پہلے اپنا تو گھر ٹھیک کرے, پہلے چوروں کے خلاف کو پکڑے نا. پھر ان کو تو جو پیسے دے رہے ہیں ملک میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جس پہ شبہ جس آرگنائزیشن پہ یا انڈیویجولز پہ کہ جی یہ فنڈنگ میں ملوث ہیں, فائنانس کر رہے ہیں القاعدہ, ان کے اکاؤنٹس وغیرہ سیز کر دیے جاتے ہیں, بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اگر یہ پریکٹس ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ہاں تو خیر اگر یہ ہوتا تو بندے اٹھا لیا جاتا, اب تک اس کو تو چھوڑیں. جو لوگ ان کو ادھر فائنانس کر رہے ہیں ان پہ قانونی طور پر ڈالنا ایکشن چاہیے. لیا جا سکتا ہے, ان پہ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے میرا خیال. لیکن ایکشن لینے سے پہلے اس وقت آئی ایم شیور کوئی پروسیکیوٹرز کی ٹیم یا کوئی انویسٹیگیٹرز کی ٹیم بیٹھ کے ایگزیکٹلی یہ سوچ رہی ہوگی. اگر فرض کیجیے واقعہ پاکستان میں ہوتا تو ایک یہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوتی انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی کہ آپ کون سا قانون ریوائیو کریں, کس قانون کا اطلاق کریں اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن پہ. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا کریں. آپ کا ایک آرٹیکل 6 اور 8 ہے قانون شہادت کا جو کہتا ہے کہ افیئرز آف اسٹیٹ کے متعلق انفارمیشن پر پریولیج کلیم کر لیتا ہے. یعنی کورٹ بھی اگر آپ سے وہ انفارمیشن مانگتا ہے جو افیئرز آف اسٹیٹ کے متعلق ہے تو کوئی ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے میں اس کی پریولیج کلیم. اس طرح کی بات ہماری ایجنسیز نے پچھلے دنوں کی ہے. اب سوال ہی پیدا ہوگا کہ اگر یہ پریولیج کمیونیکیشن ہے, یہ سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے, اس سے جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹارٹ یا ڈیمیج کا کلیم فائل کرنا چاہیے. تو یہ پہلے آپ نے ڈیمیج ایسرٹین کرنے کا, ابھی تو سیاسی ڈیمیج بہت زیادہ ہے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا, سوری پتہ نہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا فالو کیا کہ نہیں, وہ اتنا سیریس یا اتنا اس کو انہوں نے اس جولین کو ایک خط لکھ دیا کہ بھئی یار یہ کام نہ کرو, ٹھیک ہے نا, نہ ان کی کوئی سازش منجمد کی ہے, نہ اس کے خلاف تھوڑا سا پس منظر ضروری ہے. آج سے اب مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد لیکن تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ایک اور انہوں نے تھوڑے سے کاغذات ریلیز کیے تھے, شاید آپ کو یاد ہو, افغان اور عراق وار سے متعلق. اس میں جس بندے نے وہ جو پورا ایک کیش تھا ڈاکیومنٹس کا جو اس نے دیا تھا وکی لیکس کو, جس بندے نے اس کو فوج کے, کیونکہ آئی ٹی سسٹمز بڑے زبردست ہوتے ہیں, تو فوراً انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرائیویٹ فرسٹ کلاس بریڈلی میننگ شاید اس کا نام ہے, 20-22 سال کا ہے, اور اس کو بس یہ برا لگ رہا تھا کہ یار وہ ادھر کھڑے ہوئے جو ہے, لیکن وہ سارا ملبہ ابھی اس پر ہی ڈال رہے ہیں, اسی کو پکڑا ہوا انہوں نے. ہاں تو وہ نہیں, ہی از ناؤ, اس کو تو پروسیکیوٹ وہ کر رہے ہیں اپنے لاز کے تحت. اس ادارے کو پروسیکیوٹ کرنا تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ کچھ فریڈم, ان کی جو فرسٹ امینڈمنٹ کے انڈر جو رائٹس ہیں وہاں پر. ویسے بھی یہ ویب سائٹ جو ہے اسٹوڈنٹ سے ہوسٹ ہو رہی ہے, وہاں سے ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. حسن صاحب ایک اور انٹرسٹنگ بات اس بات میں یہ ہے کہ یہ جولین صاحب جو ہیں یہ مفرور ہیں خیر سے,
اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کہاں پائے جا رہے ہیں. میڈیا کے اسامہ بن لادن ہو گئے نا پھر. ایگزیکٹلی یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ میڈیا کے اسامہ بن لادن ہے. وہ پہلے بھی ہم نے وہ دیا, مطلب جو پیرالل تھا کہ ہمارے ہاں القاعدہ کی جو فائنانسیئرز ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں, مطلب اس کو ہم ایکویٹ اگر کریں ٹیررزم کے ساتھ تو میرے خیال ہے وہ تھوڑا زیادہ ایکسٹریم ہوگا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. یہ معاملہ اگر 2 قدم اور آگے نکل جائے تو یہ میڈیا ٹیررزم کی اس میں آ جائے گا. کے علاوہ جو جس لیول کی تلخی یہ جنریٹ کر رہا ہے Exactly. اور جو اس کا پوٹینشیل ہے انٹر اسٹیٹ تلخی, اگر یہ جو رہنما ہے خاص طور پہ مسلمان ممالک اگر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کریں تو جو کلمات اور جو کامنٹس آئے ہیں اس میں اگر احمد نژاد اور کنگ ہمارے تو بہت ساری مجبوریاں ہیں نا جی, ہم لوگوں نے پناہ بھی لینی ہوتی ہے وہاں جا کے, ہمارے گھر ور بھی ہوتے ہیں, برے وقت میں بھاگنا بھی ہوتا ہے وہاں. انہوں نے کیا ری ایکٹ کرنا ہے, تو ان کو کیا مشورہ کو دے. ایک میں نے صوفی صاحب سے بات نہیں, لیکن اس سے پہلے میں مشرف صاحب سے ایک بات پوچھ لوں. عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی ایک کیبل اس میں ہے, آپ نے شاید دیکھی ہوگی, کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل میں نہیں رہی, یعنی وہ پہلی دفعہ جب منظر عام پر آئی تو وہ 5 سال بعد تبھی جب اس پر مقدمہ چلا, اس عرصے کے دوران یہی بات کر رہے تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا دلچسپ سچویشن ہے کہ وہ میں یہ لکھا ہوا کہ بگرام جیل میں نہیں تھی. کیس جو سارا بنا ہے امریکہ میں وہ بنا ہی وہ چار جو ہے اس کانٹیکسٹ میں فریم ہوا ہے نا, اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جو سامنے آئی ہے. نہیں صوفی صاحب تھوڑا سا اس میں دیکھیں, بگرام جیل میں نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2003 سے لے کے 2008 تک 5 سال بگرام جیل میں رہی, اس کا مطلب وہ ہے. نہیں, ایک تو وہ بھی ہے جو جس جیل میں جہاں پر وہ شوٹنگ کا واقعہ وہ بھی تو افغانستان میں ہے. وہ افغانستان میں وہ مانتے ہیں, لیکن وہ 5 سال کا پیریڈ کہتے ہیں کہ اس دوران وہ بگرام جیل میں نہیں رہی. یہ بڑی امپورٹنٹ لیک ہے. نہیں تو وہاں کہاں رہی ہے, یہ کوئی بھی نہیں جانتا, یہی تو سب سے بڑا راز ہے جو آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کہاں رہی. ایکچولی ان ڈسکلوجر سے جو میں دیکھ رہا ہوں ایز اے وکیل, سوٹ فار ڈیمیجز بڑھنے کے بہت امکانات ہیں پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی. وہ کیسے دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ پوزیشن ہے وہ تو افیکٹ نہیں ہوتی, جو آفیشیل پوزیشن ہے ان کو یہ ڈسٹرائے نہیں کرتا, تو وہ تو وہی ہے جس نے جو معاہدہ کیا ہوا, جو ایگریمنٹ کیا ہوا, جو پوزیشن لی وہ وہیں کی وہیں ہے. یہ ذاتیات کے بارے میں تلخی ہیں, یہ ڈسکلوجرز ہیں کچھ ایسے فیکٹس کے جن کا لوگوں کے بارے میں عافیہ صدیقی کا کیس ان پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے کچھ اور کامنٹس آ رہے ہیں, جو کچھ اور ڈسکلوجرز آ رہے ہیں, جب وہ تفصیلات آئیں گی تو وہ جو انڈیویجول جو اس سے افیکٹڈ ہیں ان کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ اس بنیاد پر ڈیمیجز کے ہرجانے کے دعوے مختلف جگہوں پہ کریں. ہماری طرف سے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی دعویٰ نہیں کرا, چلیے باقیوں کا مجھے نہیں پتا. مشرف صاحب یہ بتائیں کہ ان کیبلز کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے؟ ابھی تک امریکہ نے فارملی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیبلز ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر جن کے کیبلز ہیں وہ یہ ماننے کہ مطلب ایفیکٹیولی تسلیم کر رہے ہیں, ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, ایمان لایا جا سکتا ہے. اور بلکہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں نا, ہلری کھڑے ہو کے فائر فائٹنگ کر رہی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ٹھیک ہے. ان کی اوتھینٹسٹی پہ میں تو زیادہ وہ نہیں کروں گا. ایک کوئک کامنٹ صوفی صاحب یہ بتائیں کہ اس کا بانی ہے وکی لیکس کا, اس کو امریکہ نے کہا کہ یہ کام مت کرو, اس سے ہزاروں جانوں کو خطرہ پڑ سکتا ہے. جواب میں وکی لیکس نے کہا کہ ان ہزاروں لوگوں کی فہرست ہمیں دو جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے. قانونی طور پہ یہ کس حد تک درست ہے یہ فہرست اس طرح کی مانگ لینا؟ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے اس نیچر کا تھریٹ اتنا ویل آرگیوڈ نہیں تھا. ان کو اور بھی ایشوز ریز کرنے چاہیے تھے کہ صرف جانوں کو خطرہ نہیں ہے بلکہ ریلیشنز بٹوین سٹیٹس کے درمیان کا خطرہ ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں اگر یہ تلخیاں بڑھ جاتی ہیں, اگر یہ غلط فہمیاں آگے ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں رائے آشکار ہو جاتی ہے, تو پیپل کین ٹیک ویری ہارڈ اینڈ پوزیشن ایٹ اسٹیٹ لیول, اور پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے کی طرف بڑھ سکتا ہے. اس طرح کی بات اگر وہ کرتے ہیں, یہ بات کرنی آپ کا مطلب ہے میرا خیال ہے تو شاید وہ پریویل کرتے ہیں, اس میں سے سلیکٹیو جو تھے وہ مطلب کچھ اس میں ڈسکلوزر ایسے جو کرنے چاہیے تھے. بڑا کمزور تھا, اس کی وجہ ہے وہ جواباً اگر یہ کہہ دیتا کہ افغانستان میں تم نے اتنے بندے مارے ہیں, ٹھیک ہے نا, میرا مطلب ان کا اور عراق میں اتنے بندے مارے ہیں, تم کس منہ سے بات کر رہے ہو کہ اس سے مزید بندے مر جائیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جو یہ اتنے بڑے بڑے ڈگنیٹیز ہیڈ آف سٹیٹس ہوتے ہیں یہ بڑی سیریس قسم کی بڑی سوبر گفتگو کرتے ہیں اپنی محفلوں میں. وہ پتہ یہ لگا یہ تو کوئی لطیفے وغیرہ بھی سناتے ہوں گے جو خیر وکی لیکس میں ابھی تک سامنے نہیں آئے. یہ بندے ہی ہوتے ہیں, یہ انسانی ہوتے ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, یہ فوت بھی ہوتے ہیں, ان کا کچھ ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے تھوڑی سی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تھوڑی سی. میں نارملی بات کرنا اس میں عوام کا تو فائدہ نہیں ہوگا. خوبصورت بات کی آپ نے یار, طبیعت خوش کر دی, بلکہ ان کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی. ختم ہی نہیں ہوتی. یہ بتائیں کہ یہ جب ہماری جتنے بھی ڈگنیٹیز پریزیڈنٹس وغیرہ چیف آف آرمی سٹاف سب لوگ
امریکی سفیر نے کیا ان کی کنپٹی پہ پستول رکھا ہوتا تھا کہ یہ بتاؤ مجھے، یہ بتاؤ یہ بتاؤ؟ یہ کیوں اتنا جا کے شیئر کرتے رہے اس کے؟ لوگوں کے جذبات کی کیوں لوگ اتنا ناراض ہیں امریکہ سے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ وکی لیکس کا جو اس میں تھوڑے سے فوائد بھی ہیں، ظاہری بات ہے وہ انسٹیبلٹی وغیرہ بھی. اچھا، فوائد بھی ہیں. فائدہ یہ ہے کہ اب پاکستانیوں کو ایک موقع ملا ہے یہ دیکھنے کے لیے واضح طور پر کہ یہ جو ہماری نیشنل عزت کا معاملہ ہے یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ اس کی خرید و فروخت جو ہے ہوتی اس میں کیسے صرف وہ لوگ نہیں ملوث جو ملک سے باہر بھی کافی رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ملوث ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخر ہماری عزت کے رکھوالے جو ہیں وہ ہیں. یعنی کہ ہماری عزت، اگر آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ہماری عزت بک گئی، ہم لٹ گئے. پہلے تو یہ بتائیں اگر ہماری عزت ہے کوئی تو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ این پیٹرسن کے پاس جا کے اور وہ مطلب جو ہے یوں کر کے وہ جی پیر جی میرا یہ مسئلہ ہے، میری تھوڑی مدد کرو، میرے لیے دعا کرو. یہ جو پورا یہ جو پروسیس ہے اس میں صرف ایک طرح کے لوگ نہیں شامل. کوئی ایسی سیاسی یا جوہری یا مطلب آمری جو ہے پرسنالٹی نہیں ہے ملک میں جو وہ کام نہیں کر رہی. تو پھر ہم جو ہمارا ایک نیریٹو بن گیا ہے کہ سیاستدانوں کو جو ہے ہم ڈنڈا مارتے ہیں اس بات پر، تو پھر اکیلے سیاستدان نہ رہے. میں یہاں ایک بات جی تھوڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ ان سے کہا کہ یہ کیوں جا کے ان کے پاس شیئر کرتے ہیں. شیئر ہوتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے ایک سرٹن لیول پہ، ٹھیک ہے، برابری کی سطح پہ جہاں بات ہو، 18-20 کا فرق ہو، 15-20 کا فرق ہو، ٹھیک ہے. کمی جب چودھری کے پاس جاتا ہے تو پلیز کرنے جاتا ہے، مائی باپ یہ وہ وغیرہ، حضور کا اقبال بلند ہو، حضور کا اقبال بلند ہو، صاحب عالم اٹھیے، ٹھیک سورج طلوع ہونے کی اجازت وہ جو چاہتا ہے. فوٹویں چھپتی تھی اس میں تو ایسا امپریشن نہیں ملتا تھا. بالکل، آپ نے غور سے تصویریں کبھی دیکھی نہیں. نہیں یہ مارکیٹنگ میں پڑھایا جاتا ہے. بات سنیں، جب کو بندہ یوں بیٹھا ہوتا ہے اس کا مطلب اور ہوتا ہے، جب کو بندہ یوں بیٹھا ہوتا ہے اس کا مطلب اور ہوتا ہے، جب کو بندہ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے اس کا مطلب اور ہوتا ہے. جب دو بندے ون آن ون، اب اس کے بعد سے یہ کچھ سیکھ لیں. ویسے بہرحال میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، اس لیے کیونکہ جو امریکی سفیر کی تصویریں چھپی ہیں اس میں امریکی سفیر بہرحال ایسے کوئی اتنا اس انداز میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی. تصویروں کی حد تک انہوں نے ضرور اپنی ڈگنیٹی قائم رکھی ہے. نہیں وہ تو ڈگنیٹی اپنی قائم رکھتے ہی ہیں. ڈھونڈ لیا ہے یہ ہمارا وکی ہے. یہ وکٹ ہے، یہ وکٹ لیک ہے. اس کے پاس لیک کرنے کا کچھ نہیں ہے. نہیں یہ نا یہ عوام کا سمبل ہے. یہ بندہ یہ ہر طرف سے لیک کر رہا ہے. یہ نہ کہیں کہ لیک ہونے کے لیے کچھ نہیں. آپ یہاں بیٹھ کے وکی لیگ کی باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے وکی لیگ ڈھونڈ لیا، وکی ڈھونڈ لیا، ادھر ہے وہ ریڈی پہ بیٹھا ہے. کیا مطلب؟ وہ لڑکا نا وکی وہ پھل بیچتا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ اچھا ایک وجہ صوفی صاحب بات بتائیں، ہم اکثر نا وہ صہیونی سازش کا بھی ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں آج وہ بھی کر لیں. اسرائیل اور انڈیا کے خلاف ابھی تک کوئی ایسی قابل ذکر ڈپلومیٹک کیبل جو ہے وہ لیک نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے پتا نہیں ہے. میں when I reached the club تو وہ بالکل آخری چند جملے وہ ٹی وی پہ بول رہا تھا کہ کوئی نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے جو مزیدار بات لگی انڈیا بھی شامل ہو گیا ہے اس کھیل میں. جو مجھے مزیدار بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو ایک ہی کیبل میں جو میں نے دیکھا تذکرہ، وہ اس میں تھا جس میں جنرل کیانی اور جنرل پاشا جو ہماری ISI کے جو سربراہ ہیں وہ بات چیت کر رہے تھے. تو وہ جنرل پاشا جو ہے وہ این پیٹرسن کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ کچھ خبریں ہمیں آئی ہیں کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے انڈیا میں جس میں اسرائیلی لوگوں کے مطلب ٹارگٹ کیے جائیں گے. تو وہ یہ تسلی دے رہے تھے کہ میں نے اسرائیلیوں سے بھی بات کر لی ہے اور ہندوستانیوں سے بھی بات کر لی ہے اور ہم ان کو بتا رہے ہیں. اسرائیلیز وہاں یا جوز؟ اسرائیلیز کا لفظ استعمال ہوا ہے کیبل میں، جوز کا لفظ نہیں استعمال ہوا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی یہ جتنا مواد سامنے آیا ہے، نارملی جب اسٹوڈنٹس PhD کرتے ہیں کسی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایشو پر تو وہ ایک آدھ کو ان کو خط مل جائے، 2-3 خط مل جائیں، اس کی بنیاد پر پورا PhD کا تھیسس کرتے ہیں. بالکل یہ تو میرا خیال ہے بے شمار یونیورسٹیز کے لیکس آف ڈاکیومنٹیشن وہ اسٹیٹ کرافٹ کے اوپر وہ بین الاقوامی. اچھا سیو صاحب ایک بات بتائیں، یہ میرا اپنا ایک فیلنگ ہے، آپ اس پہ کامنٹ کریں، آپ بھی کریں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا تو بہت ہی انفیریئر قسم کے ہیومن مٹیریل کے ہاتھوں میں ہے. اٹ از سو ڈینجرس. آئی جینولی فیلٹ اسکیئرڈ کہ اتنے لائٹ ویٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے دنیا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بڑے ویژنریز ہوں گے،
کو یہ بڑے بات آپ نے توپ بالکل جیسے ٹھیک آپ کی نے ویسے. کہا یہ ٹھیک ہے نا، expose یہ ہو تو گئے بہت ہی سارے. بیچارے ان کو لگا یہ تو بڑے عام قسم کے لوگ ہیں, ان کو تو بڑے مطلب less than عام. ہاں. ایکچولی وہ بڑی خطرناک بات آپ بات ہے. والی ہے جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ ہم ایسوسیٹ کر لیتے ہیں ایک خاص تقریم آفس کے ساتھ, اور ہر وہ شخص جو اس آفس کو آکیوپائی کرتا ہے ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ یہ وہی حزب آفس بڑا ہو گیا ہے. ہوتا تو وہ شخص ہی ہے, ایک عام آدمی ہے. وہی اس نے منصب مزاج ہے. بھی- ذوالفقار علی بھٹو بھی ہوتا ہے اس پہ, اور میر ظفر ایک آخری اللہ سوال ذرا جمالی مشرف صاحب بھی سے پوچھ ہوتے لیں. ہیں. آپ کو شاید یاد ہو, یقیناً بلکہ یاد ہوگا کہ زرداری صاحب اپنی جب تقریریں کیا کرتے تھے تو انہوں نے اس اندیشے کا اظہار بارہا کیا کہ مجھے ایمبولنس میں نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں وائس صدر سے. ایک ڈپلومیٹک کیبل میں انہوں نے باقاعدہ یہ بھی آیا ذکر کہ جی انہوں نے اپنا وہ جانشین مقرر کر دیا اپنی بہن کو, اور بلاول کو انہوں نے وصیت بھی کر دی. سو اس کا مطلب ہے ان کے اندیشے کو بے بنیاد نہیں تھے, یہ واقعی باتیں اس طرح کی ہو رہی تھیں یار اس میں نہیں، اس اصل سے کیچ ہی زیادہ- اور ہے. اس سے زیادہ- خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیٹے کو ایڈوائز کیا کر رہے ہیں. کہ فریال دارو اصل بات یہ ہے یار, جان کو خطرہ. ظاہر ہے جو پاور پلے ہم جیسے ملکوں میں جی ہاں. تو یہ تو اسی طرح کا ہوتا ہے نا, جانوں کو خطرہ چھوڑو. میں اس میں جب ان کیبلز کو دیکھتا ہوں جتنے میں نے دیکھے ہیں, بڑی دلچسپ سچویشن ہے. یہ فیکٹس نہیں ہیں, اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس نہیں ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ امپریشنز ہیں آف این ڈپلومیٹ جو اپنے کیپٹل یہ کو بڑی بھجوائے جا امپورٹنٹ رہے بات ہیں. ہے, بڑی امپورٹنٹ. دوسرا یہ وہ امپریشنز ہیں جو اس کو بھی پہنچائے جا رہے ہیں, یعنی کہ اس کو پرسویڈ کیا جا رہا ہے ٹو ڈیولپ اے سرٹن پکچر فار واشنگٹن, اور وہ اس کو کمیونیکیٹ کرے. یہ فیکٹس نہیں ہیں. یعنی گفتگو سے جو اخذ کیا, امپریشن لیا, وہ واشنگٹن بھیجا گیا. فیکٹس کیا ہیں یہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا, لیکن اس کو تھوڑا سا لیس خوبصورتی سے اگر بیان کیا جائے کہ بھئی وہ مطلب بھئی چل میم نو ملتے نے تھوڑی جی کہانی انہوں سنا کے آنے نے. پھر میم جب کہانی سنتی ہے تو پھر میم جو ہے وہ اپنی کہانی میم سے لکھتی مراد ہے. ملکہ عالیہ. جی مطلب وائس رائے وہ کہانی لکھتی ہیں, تو وہ بھی مطلب دیکھیں ان کے بھی آگے انہوں نے مطلب صرف پاکستان کا ایمبیسڈر نہیں رہنا, انہوں نے آگے انڈر سیکرٹری بننا ہے کچھ, تو وہ بھی obviously کوئی کہانی ادھر بتا رہی ہیں. اور جو لکھ رہے ہیں ان کے لیے ہر کیبل جو ہے وہ خود نہیں لکھ رہی. ان کے جو نیچے لوگ تھے یہاں لاہور میں جو ان کے امریکہ کے نمائندے, وہ لوگ ان کو مطلب, تو یہ ایک بڑا مطلب اس میں بھی انڈیویجول آپ کہہ رہے تھے نا کہ بڑے یہ لوگ ہی ہیں. اوکے, تو وہی سامنے نظر آتا ہے. یہ جو انڈیا اور اسرائیل کا سوال ہے کہ بھئی ابھی تک اتنے سارے ملکوں کے بارے میں بیچارے سارے جو عرب سربراہ ہیں وہ سامنے کھل کے آ گئے ہیں. پاکستانیوں کے بارے میں جو ہے تو یہ ایجپٹ میں مصر اپنا حسنی مبارک کے, تو انڈیا کے بارے میں کچھ نہیں ہے. ان کا کیا ہے, یہ ایجپشین جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کی جو انٹیلیجنس سروس کے ہیڈ ہیں ان کے بیانات ہیں, یا ان کے وہی جو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی سٹیٹمنٹس رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ بھئی ایران کو سمجھا دو کہ اگر وہ ہمارے پاس بندے بھیج کے یہ جو خان المسلمین ہے, مسلم بردرہڈ, اس کو انفلٹریٹ کریں گے تو ہمارے پاس بھی طریقے ہیں کہ ایران میں جو اپوزیشن موومنٹ ہے ہم اس کو جو ہے مطلب چلا سکتے ہیں. تو یعنی کہ امریکی سفیر رپورٹ کر رہا ہے واشنگٹن کو کہ مصر اور ایران کے درمیان جو مطلب تلخی جو ہے وہ آتی جا رہی ہے, اس کے بارے میں وہ کہانی. انڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے ایک چیز جو پھر سے یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی تک کچھ 100 ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئی ہیں. ٹوٹل amount of documents is 251,000. Right. تو it's hard for me to imagine کہ نیو ڈیلی سے جو ایشو ہوئی ہیں کیبلز وہ اس ٹروو میں کہیں پیچھے نہیں رکھی ہوئی ہوں گی. وہ یقیناً کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ بھی نکلیں گی, اور مزے کی باتیں جو ہیں ہمیں کرنے تو ہم بھی اپنا ہیکر پیچھے لگاتے ہیں, کوئی توڑتے ہیں نیو دلی کی بھی کو وکی لیکس. تھینک یو ویری مچ. اٹس بین پلیئر. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اوکے سر, تھینک یو صاحب, شاہ صاحب بہت مہربانی. حسن صاحب بڑی سیریس گفتگو ہو گئی, اب تھوڑا سا میرا خیال ہے لائٹر سائڈ پہ تھوڑا سا کو ناچ گانا ہے, ناچ تو نہیں گانا صرف, اچھا چلیں, اور وہ بھی بڑا مہذب قسم کا. یہ دیکھیں دو نوجوان ہمارے پاس آئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار جڑواں تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ چھوٹا میں بڑا ہوں. اچھا آپ بڑے ہیں؟ ہاں جی. قد میں مار کھا گئے. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. حسن صاحب یہ ایک تو وحدت رمیز ہیں اور ایک ہیں حسنین جاوید. دو دانش مندوں کے جانے کے بعد دو ہنرمند آ گئے ہیں. واہ, نہیں وہ بھی ہنرمند, ایسی بات نہیں. ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ انہوں نے نا پیچھے جیو پہ ایک شب وجد ہوئی تھی, وہاں بڑا انہوں نے سما باندھا, تو ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ اسی قسم کا سما آج بھی چوراہے میں باندھ دے تو کیا ہی بات ہے. ایک کافی آپ کو سناتے ہیں, میرے والد صاحب نے لکھی ہے, شاعری بھی کی ہے اور خود ہی کمپوز کیا. آپ کے والد کا نام بیٹا؟ میرے والد کا نام ڈاکٹر نیاز احمد صاحب. ہاں جی. میرا سونا ساور گو
डबल डोर बस साडे गोल गता सब ऐश बहारा गोल गता सब ऐश बहारा जेवर तेवर गुलजारा गोल गता सब ऐश बहारा गोल गता सब ऐश बहारा जेवर तेवर ते गुलजारा बस एक बारी चाबो बस साडे को चलिए, वेरी गुड। एक मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज भी सुन लेते हैं जो पहले से जिसको कहते हैं नहीं मशहूर हुई भी हो, जैसे आपने वो भी गाया मेंढा इश्क भी, तो हाँ जी, हाँ जी। वो सुन लेते हैं हसन साहब। वो तो पठान गाने गाया। हाँ जी, उनको ट्रिब्यूट पेश किया था शादी आपने वगैरह। ट्रिब्यूट किया। हाँ जी, अच्छा, वो भी सुनाए। वैसे कोई आता है पुराना को पंजाबी कोई हाँ जी। 30 35 40 साल का मसलन आप संतोष साहब का सुन लेना, जो आप कहना चाह रहे हैं वो खुल के कहें इनको कि संतोष साहब दिला ठहर जा, वो सुना दें जी, आप यही कहना चाह रहे हैं। दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे कोई प्यार वाली सजना गल कहन दे कोई प्यार वाली सजना गल कहन दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे आए समय अल बेले साडे मिलने दे वेले आए समय अल बेले साडे मिलने दे वेले दिला खुशियां मना हो गए सजना दे मिले अजे रज के तू सजना दे कोल बहन दे अजे रज के तू सजना दे कोल बहन दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे कोई प्यार वाले सजना गल कहन दे कोई प्यार वाले सजना गल कहन दे ये मुनीर साहब को ठीक करके गा रहे हैं। सुबह सवेरे सूरज घर आ जाता है, पड़ोसी की फिरनी घर आ जाती है,